सोने का वक्त बाकी नहीं, होश कर खोल आंखें, कहां सो गया, देख दुश्मन जमाना तेरा हो गया। और जमाना क्या कहेगा कि शमा परवाने के बाद आई। अज़ीज़ान गिरामी, आज के प्रोग्राम हमारे लिए यौम ईद व यौम सुरूर है। क्या मदरसा इस्लामी अरबिया तजवीद कुरान के सहन चमन में एक ऐसी कदावर शख्सियत और इल्म अमल का एक ऐसा गुल हजार रंग कदम रंजा हुआ है जिनकी आमद की तमन्नाओं में हमने कितनी ही बेकरारियों की करवटें बदली है और सर्द आहों से हमें दो चार होना पड़ा है। और आज जब के वहां पहुंचे हैं तो उनकी इस्तकबाल की खातिर हमारी आंखें ही नहीं बल्कि दिल फरशरा है। दिल फरशरा क्यों ना हो, ये खुशकुन घड़ियां, ये मुसर्रत आमेज लम्हे इंसान को बार बार जिंदगी में मैसर नहीं आते, हासिल नहीं हुआ करते। जिसकी तर्जमानी इस शायर से होती है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। जिससे मेरी मुराद आज के इस प्रोग्राम के मेहमान खास हैं, हमारे दिलों की धड़कन है, मखदूम मोहतरम हजरत उस्ताद मोहतरम आले जनाब मौलाना सालिम अशरफ साहब कासमी मोहतरम दारुल अशरफिया देवबंद। मैं बड़ी ही अदब एहतराम के साथ अपने करम फरमा से मुल्तमिस हूँ कि मसनद खिलावत पर जलवा अफरोज होकर हम सभी के कुल्ब को जिला बख्शें। एक जोरदार नारा लगाए भाई, माशाल्लाह, इस्तकबाल करें। नाराए तकबीर। मजा नहीं आया भाई, उधर उस मोहल्ले से आवाज नहीं आई। कसम खा के आएगा, बोलना नहीं, पुरजोर नारा, पूरी क्षमता के साथ, पूरी एनर्जी के साथ कि मीरापुर के लोग जो नहीं आए हैं वो भी आने पर मजबूर हो जाए। नाराए तकबीर। उलमाए किराम, मदरसा तजवीदुल कुरान दारुल देवबंद, नाराए तकबीर। माशाल्लाह स्टेज पर क़ारी अब्दुल क़य्यूम साहब, क़ारी सरफराज साहब और बहुत सारे काबिल इस्तेदाद इल्मी शख्सियत मौजूद हैं। सभी के हवाले से खता कलामी गुस्ताखी माफ हजरत का इस्तकबाल उस्ताद मोहतरम का। माशाल्लाह मैंने फारसी किताबें हजरत से पढ़ी। आप बड़ी अकीदत के साथ संजीदा माहौल बनाते हुए उन्हें समाअत करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अपनी इस मुबारक दुआ के साथ अपनी बात का आगाज करता हूँ। अल्लाह वो दिल दे जो तेरे इश्क का घर हो। सुभान अल्लाह। जरूरत है भाई किसी को? नहीं तो ऐसे बैठे तुम तो बिल्कुल जैसे वाह भाई। अल्लाह वो दिल दे जो तेरे इश्क का घर हो। जोर से बोलो आमीन। आमीन। आज इसी इश्क को तो मांगना है आज की रात में, और क्या मांगना है। इसी इश्क में कमी की वजह से सारे हालात, फसादात, मुसीबतें, बदअकीदगियां, बिदअत, खुराफात, सब जो फसाद आया है वो अल्लाह से मोहब्बत की कमी की बुनियाद में। बेशक। क्यों भाई, समझ में आ रही बात? इसलिए आमीन कहो जोर से। अल्लाह वो दिल दे जो तेरे इश्क का घर हो। आमीन। दाइमी रहमत की तेरी उस पे नजर हो। आमीन। दिल दे कि तेरे इश्क में ये हाल हो उसका। दिल दे कि तेरे इश्क में ये हाल हो उसका। अभी तो छोटे छोटे शोर हैं, कभी तलाक सलासा का, कभी अजान की आवाज का, कभी मुसलमान औरतों की पर्दे का, और कभी मदरसों से खतरे का। ये छोटे छोटे शोर हैं, लेकिन सबसे बड़ा शोर कायनात में अगर होगा तो वो कयामत के वाक़े होने का। बेशक। सुभान अल्लाह।
لیکن یاد رکھو ہم باطل کو بھی کہنا چاہتے ہیں کہ ایمان والا اپنے رب سے جڑ کر اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ تم کیا شور مچاتے ہو، اگر قیامت کا بھی شور ہوگا جب بھی ایمان والا مطمئن ہوگا۔ انشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تیار ہے نا انشاءاللہ؟ ہر شور کا مقابلہ کریں گے نا، ہر فتنے کا مقابلہ کریں گے۔ اس لیے یہ شعر ایک دفعہ اور سنا دیتا ہوں۔ اللہ وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو، دائمی رحمت کی تیری اس پہ نظر ہو، دل دے کہ تیرے عشق میں یہ حال ہو اس کا، محشر کا اگر شور ہو تو بھی نہ خبر ہو۔ ایمان والا اپنی ایمانی قوت پر، جیسا مولانا اقبال صاحب نے ابھی فرمایا، اور فاؤنڈیشن اور جڑ کی بات حضرت نے فرمائی کہ اگر مسلم معاشرے کا ایمان مضبوط ہوگا تو خدا کی قسم اللہ کی نصرتیں ان کا استقبال کریں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ میں آپ کے اس مبارک اور سنجیدہ مجمع کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ میری دوسری مرتبہ یہاں حاضری ہے، اور میرے بہت خاص شاگرد ہیں عالی جناب قاری محسن صاحب، جو ہمارے حافظ اقبال صاحب کے شاگرد، حافظ اقبال صاحب کے فرزند ارجمند، اور بہت ہی لائق اور انتہائی صلاحیت اور قابلیت کا حامل بچہ ہے کہ اتنی سی عمر میں تو لوگوں کو سنبھلنا بھی نہیں آتا۔ لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ 1 سال کی محنت کے بعد ہم جب یہاں آئیں گے تو نور علی نور اور جنگل میں منگل کا مشاہدہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ بے شک، اور حدیث شریف میں ہے کہ جس صفت کے 7 بندے کی تربیت اور پرورش ہوتی ہے، اللہ اسی کے اثرات و برکات کو اس کی زندگی میں لا کھڑا کرتے ہیں، اور اس کے کردار و عمل سے ایسے ہی اعمال ظاہر ہوتے ہیں۔ میرے بہت مشفق و محترم اور علماء کے بڑے ہر دل عزیز، خوش الحان اور داؤد گویا کے لہن داؤدی کے حامل اور بے مثال تالی قرآن حضرت مولانا قاری عبدالقیوم صاحب، سابق استاد دارالعلوم دیوبند کی سرپرستی میں یہ ادارہ چل رہا ہے، اور قاری صاحب پر، اس بچے پر حضرت نے قرآن پاک کی جو انوارات اور برکات اور اپنی توجہات کا سایہ ڈالا، تو قرآن پاک کے اندر مرجعیت ہے، قرآن پاک کے اندر مقناطیسیت ہے، قرآن پاک کے اندر جوڑ ہے، قرآن پاک ساری دنیا میں امن اور سلامتی کے لیے آیا ہے۔ قاری صاحب نے اپنی نگرانی اور سرپرستی میں یہ ادارہ چلوا کر، اور قاری صاحب اور یہاں کے اساتذہ پر جو قرآن پاک کا نور اور اس کی برکت ڈلی ہے، خدا کی قسم بستی کا رخ ہی پلٹا ہوا ہے۔ پچھلے سال کی نوعیت میں اور اس سال کی نوعیت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ سبحان اللہ۔ میں دل کی گہرائیوں سے ان کے والد گرامی کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، حافظ اقبال صاحب کے لیے، اور اس بچے کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کو پہاڑوں جیسی استقامت عطا فرمائے، اور بلند و بالا آبشاروں اور ہواؤں جیسے حوصلے اس بچے کو عطا فرمائے، اور اللہ اس بستی میں بہترین مثالی قرآن پاک کا یہ ادارہ دور دراز کے بچوں کے لیے بھی یہ مثالی ادارہ بنے، اور سالم اشرف قاسمی کی یہ دعا اڑ اڑ کے آ رہے ہوں پرندے اسی طرح۔ آمین آمین، ماشاءاللہ جی۔ اڑ اڑ کے آ رہے ہوں پرندے اسی طرح۔ پرندوں سے مراد ہے علوم قرآنی، تجوید قرآنی کو پڑھنے والے طلبہ، حفظ کرنے والے طلبہ، اور ناظرہ اور تجوید اور اصول اور قواعد تجوید پڑھنے والے طلبہ اڑ اڑ کے آ رہے ہوں پرندے اسی طرح۔ سالم اشرف قاسمی کی یہ دلی دعا ہے، یہ ادارہ اس دیار کا مثالی درخت ہو۔ آمین آمین ثم آمین۔ اس لیے بہت طبیعت خوش ہوئی۔ ماشاءاللہ۔ محترم، میں زیادہ لمبی گفتگو آپ کے درمیان نہیں کروں گا۔ میناکشی چوک پر بھی مجھے حاضری ہے، تقریر ہے، پھر اس کے بعد اشرف العلماء حضرت اقدس حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے بالکل جوار میں مرکز اشرف المدارس، وہاں مجھے تقریر اور بیان کرنا ہے 1 بجے۔ اس لیے بس سنجیدگی کے ساتھ 10-20 منٹ میں اپنا دل کا درد آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ عزیزان گرامی، پوائنٹ ٹو پوائنٹ چند باتیں
5-7 منٹ یہ جو رات ہے، جس رات میں اور آپ اس جلوہ سامانیوں کے ساتھ اللہ کے انوارات و برکات اور اللہ کی رحمت کی صداؤں کے گویا کے جھرمٹ میں اس وقت میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ سارا کا سارا مجمع انتہائی خوش نصیب مجمع ہے کہ یہ اللہ کی آواز پر گویا کے لبیک، اور اس کے دل نے اندر سے خدا کی وہ آواز حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی معافی کا طالب کہ میں اس کی معافی کروں، حل من مبتلن، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کی مصیبت کو دور کروں، حل من مسترزق فارزق لہ، ہے کوئی رزق سے پریشان کہ میں اس کے رزق کو دور کروں اور اس کو بابرکت روزی عطا فرماؤں۔ یہ ایک آواز ہے جو اس وقت میں اللہ کے فرشتوں کے ذریعے مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر اور صبح سحری تک اللہ کی طرف سے صدا لگتی رہے گی۔ دوستو آپ بڑے خوش نصیب ہیں، خدا پاک کی قسم آپ نے وہ طریقہ اختیار کیا کہ جس سے آپ بدعات سے بھی بچ جائیں گے، خرافات سے بھی بچ جائیں گے، اللہ کے نبی اور اللہ کی خلاف ورزی سے بھی بچ جائیں گے، اور اللہ کے حضور علماء کے بیانات کی روشنی میں حاضر ہوں گے۔ یہ سب سے بہت پیارا اور بڑا اچھا طریقہ آپ نے اس رات کو کارآمد بنانے کے لیے کیا۔ اس رات کے متعلق الگ الگ نظریات ہیں، آپ سعودی وغیرہ اور دیگر ممالک اور ہمارے بھی بہت سے احباب ایسے ہیں جو دین بیزار ہیں، ان کے یہاں چلے جاؤ تو وہ یوں کہیں گے ارے میاں شب برات کا کوئی ثبوت نہیں، اس میں اکٹھا ہونا یا عبادت کرنا یا اس کو منانا یا اس کی اہمیت سمجھنا اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بالکل گویا کہ حد سے زیادہ اللہ کے دین کی بے حرمتی کرنا ہے، اور بہت سے لوگ اس کو اتنا اہتمام کریں گے کہ اس کو فرض اور واجب کے درجے میں رکھیں گے۔ اعتدال کی بات سن لیجئے، یہ شب برات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 17 صحابہ سے شب برات کی کچھ نہ کچھ عبادت سے متعلق، روزے سے متعلق، قبرستان میں جانے سے متعلق اور نفلی عبادات تنہائی میں اور اللہ کے سامنے روز ہو کر کے اس کو منانے سے متعلق کتنی روایتیں ہیں بھائی؟ 17 روایتیں۔ سند کے اعتبار سے اگرچہ علماء نے اس کو ضعیف کہا ہے، لیکن ضعیف روایت کے مقابلے میں اگر صحیح روایت نہ ہو تو یہ محدثین کا متفقہ فیصلہ ہے کہ فضائل اعمال میں وہ روایات معتبر ہوتی ہیں اور قابل عمل ہوتی ہیں۔ اس لیے بس پوائنٹ کے طور پر ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ عبادت اور یہ رات اللہ کو منانے کی ہے، اس لیے کہ آج اللہ ہماری زندگی کے موت کا، حیات کا، ذلت کا، عزت کا، رزق کا، بابرکت ہونے کا، باسعادت ہونے کا، بدبخت ہونے کا، یہ تمام فیصلے کرنے کے لیے اور گویا کہ لکھ کر کاتب تقدیر کو وہ سارا نظام اپنے فرشتوں کو سونپنے کے لیے تیار ہے۔ ایسے موقع پر جب بجٹ پاس ہو رہا ہو تو سارے ملک کی کیا تمنا ہوتی ہے؟ ہمارے علاقے کو بجٹ ملے، اداروں کو بجٹ ملے، قومی کاموں کے لیے بجٹ ملے۔ تو آج جب اللہ کا گویا کہ قلم کام کرے گا اور اللہ فیصلہ کریں گے تو یاد رکھو، اور دل کا بھی فیصلہ ہے کہ بندے کو بندگی کے ساتھ رب کے حضور کھڑا ہونا چاہیے۔ کہ بھائی ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ادھر جج جو ہے فیصلہ کر رہا ہے اور 10 سال کی قید بھی ہو سکتی ہے اور رہائی بھی ہو سکتی ہے۔ اس وقت ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ آدمی کا دل کس کی طرف لگا رہتا ہے؟ اللہ کی طرف لگا رہتا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے اے میرے پروردگار اس کا دل آپ کے قبضے میں ہے، اس کا قلم آپ کے قبضے میں ہے، اے میرے مولا میرے حق میں فیصلہ فرما دے اور مجھے رہائی کر دے، مجھے ذلت سے بچا دے۔ جیسے عقلی اعتبار سے اس وقت آدمی رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو آج تو عزت کا، ذلت کا، تنگی کا، خوشحالی کا، ایمان کا، کفر کا، موت کا، حیات کا سارا پروانہ لکھ کر کے فرشتوں کو دیا جائے گا۔ تو کیا آج کی رات میں اللہ کے بندوں کو بندگی کے احساس کے ساتھ، انتہائی بندگی اور تواضع عاجزی کے ساتھ رب کے حضور حاضر نہیں ہونا چاہیے؟
اس لیے بھائیوں اس وقت کی رات کی بڑی قدردانی کی ضرورت ہے. دل دل میں استغفار کا اہتمام رکھو. یا تواب یا کریم، یا تواب یا کریم، اس کو پڑھتے رہو. کریم کی برکت سے اللہ کے رحم اور کرم کے فیصلے ہوں گے، اور تواب کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کی معافی فرما کر ہمیں اپنے پاک باز بندوں میں شمار فرما دے گا. اس لیے کہ اس رات کا نام ہی لیلۃ البراءت یعنی نجات کی رات رکھا گیا. تو جو فاسق ہیں، فاجر ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، مشرک ہیں، گنہگار ہیں اور ماں باپ کے نافرمان ہیں، پیروں تلے پاجامہ تکبر کے ساتھ لٹکانے والے ہیں، شراب کے مکمل عادی ہیں، زنا کے مکمل عادی ہیں، دل میں کینہ رکھنے والے ہیں، اللہ نے ان سے برات کا اعلان کر دیا کہ میں تمہیں معاف نہیں کروں گا. سمجھ گئے بھائی؟ یہ وہ اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے آج جیسی رحمتوں کی مغفرتوں کی برسات رات میں بھی ان بد نصیبوں کی معافی نہیں ہوتی ہے. کس کس کی بھائی؟ مشرک کی، شرابی کی، ماں باپ کے نافرمان کی اور تکبر کرنے والے کی، رشتوں کو توڑنے والے کی، سماج میں اور رشتہ داریوں میں دراڑ پیدا کرنے والے کی اللہ تبارک و تعالی آج بھی مغفرت نہیں فرماتے. اور کس کی مغفرت ہوتی ہے؟ جو غلام رب کے حضور عاجزی کے ساتھ توبہ اور استغفار کے ساتھ حاضر ہو. بس 4 ہی اعمال ہیں. نمبر 1 انفرادی، جتنی بھی عبادت ہو سکے، نفل کے تہجد کے نفل پڑھ لو، صلاۃ التوبہ، صلاۃ الحاجت پڑھ لو. اے اللہ میری یہ حاجتیں ہیں اور آج آپ آسمان دنیا پہ ہیں، یہ سمجھ کر 2 رکعت صلاۃ الحاجت، ایک ایک گناہ کا استحضار کر کے، یا اللہ میں جیسا بھی کیسا ہوں لیکن ہے تو تیرا بندہ، میرے مولا مجھے معاف فرما دے. 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھ لو تاکہ ہماری غلطیوں سے، گناہوں کی دلدل سے ہمارا نامہ اعمال پاک ہو جائے. اور بھائی پورے سال کی اپنی صحت، رزق، سعادت اور اللہ حادثوں سے، بلاؤں سے ہم سب کو بچا کر رکھے، اس نیت کے ساتھ 2 رکعت پڑھ لو. اور تھوڑی دیر جو قرآن پڑھنے والے ہیں وہ بیٹھ کر کے قرآن پڑھیں. اس کے لیے جم گھٹے اکٹھے کرنا، ٹولی ٹولی بنا کر کہیں جماعت کا تہجد کے اہتمام کرنا، اس انداز کی بات بالکل شریعت میں ثابت نہیں ہے. جو بات جس حیثیت اور جس درجے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو اسی درجے میں اس عمل کو کرنا، یہ اللہ کی نجات کا ذریعہ ہے، اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے اور اللہ کی محبوبیت کا ذریعہ ہے، خدا کی رحمتوں اور برکتوں سے لینے کا ذریعہ ہے. اس لیے بھائیوں ایک بات تو میں نے یہ بتائی کہ 17 روایات سے شب برات کی کسی نہ کسی عبادت کا ثبوت ہے. اس لیے اس کو قطعاً غلط کہنا یہ دین اسلام کی اور اوامر اسلام کی توہین ہے. البتہ واجب یا فرض کے درجے میں یا میلے ٹھیلے لگا کر اس کو اللہ کے بجائے رحمتوں کے لعنت کا مرتکب بنا دینا، جو ہم نے سماج کا طریقہ اختیار کر لیا ہے. نہ کس کو عبادت کرتا ہے اور ہمارے بچے سائیکلنگ کرتے پھرتے ہیں، شور شرابہ کرتے پھرتے ہیں اور پٹاخے وغیرہ. تو الحمدللہ علماء کی قربانیوں اور مسلسل برسوں کہنے کے بعد الحمدللہ وہ سلسلہ تو ہم پورے اس میں جاتے ہیں لیکن الحمدللہ وہ سلسلہ ختم ہو گیا. اور بھائی 2 بات اور اہمیت کے ساتھ ہے کہ اس رات کو عبدیت اور بندگی سے گزارنے کے بعد جو صبح کا دن ہے یعنی کل کو، اس میں روزہ رکھنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، واجب اور فرض نہیں ہے. اگر رکھیں گے تو اللہ کے محبوب نبی کی سنت ہے. یہ ایام 20 میں سے بھی ہے اور شعبان میں کثرت کے ساتھ نبی علیہ السلام کا روزہ رکھنا یہ نبی علیہ السلام کی سنتوں سے ثابت ہے. اس لیے کل کا روزہ رکھا جائے. آج رات کی نفلی تنہائیوں میں بغیر مجموع کی کثرت اور بغیر خرافات اور وہی طریقہ عبادت جو عام حالات میں ہے بس اسی کے مطابق کیا جائے. ایک چھوٹا سا امر ہے قبرستان جانا. قبرستان تو آپ 8ویں دن جائیے، روزانہ چلے جائیے. اور ہم تو آج کے دور میں یوں کہتے ہیں قبرستان کثرت سے جائیے تاکہ دلوں کی غفلت دور ہو، مادیت دور ہو، شیطانی لاو لعب سے کھیلنے اور نفسانیت کا جو مزاج بن چکا ہے قبروں کو دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہو اور خدا کے حضور توبہ کی توفیق ہو. لیکن رہا شب برات میں قبرستان جانا تو میں
حضرات علماء بیٹھے ہوئے ہیں، آپ تحقیق کرنا کہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے جی، نبوی زندگی کے بعد بھی اگر دیکھا جائے تو 23 مرتبہ یعنی 23 سال ہر مرتبہ شب برات آئی، لیکن روایات حدیث میں ایک مرتبہ ملتا ہے کہ سیدہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے اپنے بستر کے قریب میں دیکھا کہ اللہ کے نبی نہیں ہے، تو اور آپ خاموشی سے اٹھ کر کے چلے گئے، میں جا کر کے ڈھونڈنے کے لیے نکلی تو دیکھا آپ بقیع الغرقد میں، گویا کہ قبرستان میں جنت البقیع میں آپ جو ہے مردوں کو ایصال ثواب کر رہے ہیں، یعنی اتنی آہستہ سے اٹھ کر کے گئے کہ بیگم کو، زوجہ مطہرہ کو، امہات المومنین میں سے سیدہ ماں عائشہ کو بھی پتہ نہیں چلا۔ ایک مرتبہ ثابت ہے، تو آپ اندازہ لگاؤ جو کام ایک مرتبہ ثابت ہو، اب اس میں شب برات میں جائیے کوئی بات نہیں، لیکن لازم سمجھ کر جانا یہ خلاف سنت ہے۔ ایک مرتبہ جانا یہ سنت ہے، لیکن باقاعدہ لازم اور واجب سمجھ کر جانا، ہر شب برات میں ٹولے کے ٹولے بنا کر جانا، یہ دینی مزاج کے خلاف ہے۔ اس لیے بھائی یہ بہت اہم بات دو چار میں نے آپ کو شب برات سے متعلق بتائی۔ صلاۃ التسبیح پڑھیے، انشاءاللہ حافظ اللہ مہر صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں اور دیگر علماء ہیں، وہ صلاۃ التسبیح کا طریقہ آپ کو بتائیں گے۔ اسی طرح سے صلاۃ التوبہ پڑھیے، صلاۃ الحاجت پڑھیے، جو لوگ قرآن پاک پڑھے ہوئے قرآن پڑھیے، اور جو لوگ پڑھے ہوئے نہیں ہیں تسبیح لے کر یا تواب یا کریم، یا تواب یا کریم 313 مرتبہ اصحاب بدر کی تعداد کے موافق اس کو پڑھیے، اور اسی طرح سے 2 رکعت صلاۃ الحاجت اپنے مسائل کے حل کے لیے، اور اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین ایک تسبیح اس کی پڑھ لیجئے اللہ سے اپنے مسائل کے حل کے لیے، اس لیے کہ یہ مبارک عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کو عنایت فرمایا، اور یہ فرمایا امداد اللہ جب اس عمل کو تو پڑھے گا تو اللہ کی مدد کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ اور بھائی جو اور کثرت سے ذکر کرنے والے ہیں تسخیر کے لیے، کامیابی کے لیے، اپنے کاروبار کے استحکام کے لیے، اپنے بچوں کے رشتے وغیرہ اور دیگر مسائل اور اللہ کی رضا کے لیے 200 مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہ اکبر۔ اتنا مبارک عمل ہے اس لیے کہ یہ سراپا توحید، سراپا اخلاص کے کلمے ہیں، نہ ان میں کوئی واقعہ ہے، نہ کوئی مسئلہ ہے، نہ کوئی قصہ ہے، نہ کوئی اور تاریخی بات ہے، صرف اللہ کا تعارف ہے۔ اس لیے مبارک ہدایات ہے، اور یہ بات یاد رکھو کہ عمل چھوٹا ہو یا بڑا، عمل وہی معتبر ہوتا ہے جو سنت و شریعت کے معیار کے مطابق ہو۔ یاد رہے گی نا یہ بات بھائی؟ اور انشاءاللہ ہم اعمال وہی کریں گے جو اعمال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، اس لیے کہ اللہ کے یہاں وہی لوگ مقبول ہوتے ہیں جو سنتوں کے عادی اور سنتوں کے پابند ہوتے ہیں۔ اور بھائی آخری بات اس ادارے کے حوالے سے، اور حضرت قاری محسن صاحب جو حافظ اقبال صاحب کے فرزند ارجمند ہیں، اور ماشاءاللہ ہمارے دارالعلوم اشرفیہ دیوبند کے جو مبلغ ہیں حضرت قاری ابوذر صاحب، ان کے بڑے خاص شاگردوں میں ہیں۔ اور بھائی یہ اساتذہ کی محبت، اساتذہ کی دعائیں، بزرگوں کی دعائیں اور ان کی توجہات نے اس بچے کو باحوصلہ بنا کر اس لائق بنا دیا ہے۔ ماشاءاللہ ہم پچھلے سال آئے تو سامنے کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اب بچوں کی رونق، ان کی رانائی اور بچوں کی جو قرآن پاک کا پڑھنے کا مزاج، اللہ اکبر، وہ دیکھ کر کے دل خوش ہوا۔ تو یاد رکھیے یہ سارا کا سارا کسی کا کمال نہیں، بلکہ یہ سب میرے رب کی صفات کا کمال ہے۔ جس بندے پر اللہ اپنی کسی صفت کو ظاہر کر دیتا ہے وہی کردار اس کی زندگی میں ظاہر ہونے لگتا ہے۔ مثلا سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے پیغمبر ہیں جو بڑے جلیل القدر پیغمبر، ابو الانبیاء ہیں، گویا 4000 پیغمبر آپ کی نسل سے پیدا ہوئے، اور آپ کے خاندان سے، آپ کے آباء و اجداد اور آپ کے بچوں سے اللہ نے بہت بڑا کام لیا۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر اللہ نے اپنی صفت قدوسیت اور سلامتی کے سائے میں آپ کی
تربیت فرمائی۔ اللہ کی ایک صفت ہے السلام، محفوظ اور سلامتی دینے والا۔ تو اس صفت کے نتیجے میں حضرت ابراہیم کی تربیت ہوئی تو معلوم ہے ساری زندگی اس کے کیا اثرات پڑے۔ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا گیا اور آگ اتنی اونچی تھی کہ اگر پرندے بھی اڑتے تھے تو وہ چل کر کے راکھ ہو کے گر جاتے تھے، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب منجنیق کے ذریعے پھینکا گیا تو لوگوں کا یہ دل میں طے ہو گیا تھا کہ اب تو حضرت ابراہیم کی ہڈیوں کا جو راکھ ہے وہ بھی نہیں پہچانی جائے گی۔ لیکن جب مہینوں کے بعد وہ آگ بجھی تو ایک طرف گلدستہ، ایک طرف گویا کہ کھڑا رکھا ہوا ہے پانی کا، اور آپ بالکل لباس کے ساتھ اپنے روح، اپنے جسم، اپنے لباس کی سلامتی کے ساتھ بیٹھے ہوئے اللہ کا نام لے رہے ہیں اور اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ تو بھائی یہ کاہے کی برکت تھی میرا پور والوں؟ یہ اللہ کے مبارک نام کی برکت تھی، اللہ کی جو صفت ہے سلامتی اس کی برکت تھی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں حکم ہوا اللہ کی طرف سے کہ جاؤ اس بیٹے کو ہماری راہ میں قربان کرو۔ حضرت ابراہیم چھری لے کر گئے اور بچے کو لٹایا اور گردن پہ پھیرنے لگے اور کوٹی اٹھا کے اتنی محنت کر رہے ہیں، لیکن آپ کا رواں بھی کٹا نہیں، رواں بھی کٹا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی جو تربیت ہوئی ہے وہ سلامتی کے نتیجے میں ہوئی ہے، اور اللہ کی جس صفت کا سایہ جس انسان پر پڑ جاتا ہے وہ ساری زندگی اللہ کی انہی صفات کی برکتوں سے مالا مال رہتا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تربیت اللہ کی دو صفت کے نتیجے میں ہوئی۔ ایک اللہ کی صفت ہے تصویر بنانا۔ یہ جو سارے چہرے بیٹھے ہوئے ہیں یہ کس کی تصویر ہے بھائی؟ اللہ کی تصویر ہے، اللہ نے بنایا۔ ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں رکھ کر اللہ نے کیسے خوبصورت خوبصورت بچے بنائے۔ تو یہ اللہ کی ایک صفت ہے تصویر، اور دوسری صفت ہے اللہ کی احیاء یعنی زندہ کرنا۔ ان دو صفت کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ کی تربیت ہوئی تو حضرت عیسیٰ ساری زندگی یہی معجزات دکھاتے رہے۔ آپ نے گویا کہ چڑیا بنائی، اس کی مٹی کی، اور اپنے ہاتھ پہ رکھا اور اسے فرمایا، یوں پھونک مارتے تھے اڑنے لگتی تھی۔ آپ جو ہے قبر پہ جاتے اس پہ ہاتھ مارتے تھے، قم باذن اللہ، کھڑا ہو جا، وہ قبر پھٹتی تھی اور دیو قیامت آدمی اٹھتا تھا مٹی جھاڑتا ہوا اور زندہ ہو جایا کرتا تھا۔ تو یہ جو معجزات دکھائے جا رہے ہیں حضرت عیسیٰ کے ہاتھ پہ، یہ کس کی برکت ہے بھائی؟ صفت تصویر اور صفت احیاء کی برکت ہے۔ اس لیے یاد رکھو، بہت شورٹ کر کے کہہ رہا ہوں، میرے اور آپ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہوئی کس کے نتیجے میں؟ صفت علم کے نتیجے میں۔ کس کے نتیجے میں بھائی؟ صفت علم، یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیت اور جو پرورش ہوئی ہے وہ علم کی صفت جو اللہ کی سب سے عظیم صفت ہے، اس صفت کے نتیجے میں ہوئی۔ علم آتا ہے اقتدار آتا ہے، علم آتا ہے تو قوت آتی ہے، علم آتا ہے خزانوں کی چابیاں ملتی ہیں، علم آتا ہے عزت و اختیار ملتا ہے۔ اللہ کے قرآن میں 21 آیتیں ایسی ہیں کہ جہاں اللہ نے اپنی کسی قدرت کا تذکرہ کیا، اپنے پیدا کرنے کا، اپنے رزاق ہونے کا، اپنے معاف کرنے والا ہونے کا، اپنے حساب پورا پورا لینے والا ہونے کا، یعنی جو بھی آپ نے اپنی قدرت اور کمال کا تذکرہ کیا تو اس سے پہلے اپنی صفت علم کا تذکرہ کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تمام کمالات کہاں سے پیدا ہوتے ہیں بھائی؟ علم سے پیدا ہوتے ہیں۔ جہالت میں آدمی گندگی کی زندگی گزارتا ہے، لیکن علم کی برکت سے عزت کی، علم کی برکت سے اقتدار کی زندگی گزارتا ہے۔ اور علم نبی کی تو شان ہی کیا ہے، اگر دنیاوی علوم بھی ہونا تو اس کی برکت سے بھی اللہ عزت و اقتدار دے دیتا ہے۔ آپ دیکھیے مایاوتی کی قوم کو جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟
کہ بھائی جانتے ہیں مایاوتی کی قوم نے اپنے بچوں کو سادی زندگی گزروائی، سادے مکانوں میں رکھا، بہت سادہ سمپل ہے جی، بہت چھوٹی زندگی گزروائی، لیکن ان پر محنت کر کے انہیں آئی ایس بنایا، پی سی ایس بنایا، ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا اور افسر بنایا، ایس ایس پی بنایا، ڈی ایم بنایا، فوج کا جنرل اور کرنل بنایا۔ آج تو باعزت اور بڑی قومیں ہیں، وہ انہیں جا کر ڈنوت کرتی ہیں، ہاتھ جوڑتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نالج میں طاقت ہے، نالج میں طاقت ہے، علم کے اندر طاقت ہے۔ اور بھائی ہمارے پیغمبر کی تو تربیت ہی کائے کے نتیجے میں ہوئی ہے، علم کے نتیجے میں ہوئی ہے۔ اس لیے ہمارا مزاج بھی عالمانہ ہونا چاہیے، ہمارے قوم کے بچوں اور بچیوں کو علم کی روشنی کا حامل بننا چاہیے۔ اور یہ بھی جملہ سالم اشرف قاسمی کا یاد رکھیے کہ جس نبی کی تربیت اللہ کی جس صفت کے نتیجے میں ہوتی ہے، اس قوم کا مزاج بھی وہی ہوتا ہے، اس قوم کا مزاج بھی وہی ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کی تربیت چونکہ تصویر اور احیاء کے نتیجے میں ہوئی تھی تو وہاں علم طب کو بڑا فروغ حاصل تھا، اور ہمارے نبی کی تربیت چونکہ صفت علم کے نتیجے میں ہوئی، اس لیے اللہ نے اس امت سے اتنے علمی کارنامے لیے کہ اگر آج میں بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ میں بھی 2 سال پہلے 11 ملکوں کے دورے پر گیا، دینی دعوتی پروگرام تھے۔ جب ہم مصر میں پہنچے تو جامعہ ازہر کی لائبریری دیکھنے کا وہاں کے شیخ الجامعہ نے ہمیں دکھائی تو میں حیران کھڑا رہ گیا۔ ایک جب اس پر پہنچے الماری میں تو ایک کتاب رکھی ہوئی تھی اللہ کے قرآن کی تفسیر کی، 300 جلدوں میں۔ کتنی جلدوں میں؟ 300 جلدوں میں۔ اس یہاں سے یہاں تک اس اسٹیج پر بھی نہیں آئیں گی، ایک عالم کی لکھی ہوئی۔ پھر ذرا سا آگے کو بڑھے لائبریری میں تو ایک کتاب لکھی ہوئی تھی حدائق ذات بہجہ، یہ تفسیر قرآن پاک ہے، 120 جلدوں میں اللہ کے قرآن کی تفسیر۔ اور روح المعانی دیکھی 80 جلدوں میں اللہ کے قرآن کی تفسیر۔ تو بھائی اس مبارک امت کا مشغلہ، اس مبارک امت کی پہچان، اس مبارک امت کا وجود اور ہمارا جو پہچان اور نشان امتیاز ہے وہ علم ہے۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لیٹنے کے لیے جگہ نہیں، کھانے کا مقام نہیں، کوئی آپ کی حمایت کرنے والا نہیں، اور 12 یا 13 افراد اس دنیا میں مسلمان ہیں، صرف کتنے افراد بھائی؟ 12-13 مسلمان ہیں جنہیں انگلیوں پہ گنا جا سکتا ہے۔ لیکن پوچھو ان علماء سے اس زمانے میں جبکہ کل 12-13 مسلمان ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم ان مسلمانوں کے بچوں کی تعلیم کے لیے اور ان مسلمان بالغ اور بڑے چھوٹوں کی تعلیم کے لیے مکہ المکرمہ میں دار ارقم بنایا۔ اور جب آپ ہجرت کر کے پریشان ہو کر مدینہ پاک میں آ گئے اور دین کے تقاضوں کے لیے آپ نے اپنے وطن کو چھوڑ دیا تو وہاں آ کر اپنے مکانات بنانے سے پہلے، امہات المومنین کے حجرات بنانے سے پہلے مدرسۃ الصفہ کا قیام عمل میں آیا۔ آج یہ مبارک مجمع جس ادارے کے پلیٹ فارم مدرسہ تجوید القرآن کی نسبت سے جڑا ہے، خدا پاک کی قسم رسول پور والوں یہ بستی اللہ کے نزدیک بڑی محترم ہے، اس لیے کہ اس بستی کا سلسلہ نسب اور اس ادارے کا سلسلہ نسب مدرسۃ الصفہ سے ملتا ہے۔ اس کی روحانی کڑیاں بظاہر سامنے اس زمین میں ہیں، لیکن عرش الہی کے اعتبار سے جو اللہ کا قرآن یہاں پڑھا جاتا ہے اس کے انوارات و برکات کے سوتے اور اس کی نسبتیں عرش الہی سے جڑتی ہیں۔ وہ ان بستیوں پر باطل کیسے آ سکتا ہے، ان بستیوں پر فتنے کیسے آ سکتے ہیں، ان بستیوں پر اللہ کا عذاب کیسے آ سکتا ہے جہاں اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام صبح اٹھ کر کے جب دنیا سوتی ہے اللہ کے معصوم مخلوق اور بچے جو فرشتہ صفت ہوتے ہیں وہ خدا کے قرآن کو پڑھتے ہوں۔ اس لیے رسول پور والوں اپنی قسمت پر ناز کرو اور اس بچے کے لیے دل سے دعا کیا کرو، اس کے کندھے سے کندھا ملا کر چلا کرو کہ
اس بچے نے اس رسول پور کی اس بستی کو مدرسۃ الصفہ سے جوڑ دیا، مدینے کے نظام سے جوڑ دیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تحریک علم سے جوڑ دیا کہ جو تحریک علم ہماری پہچان ہے، جو تحریک علم ہماری بقا ہے، جو تحریک علم ہمیں فتنوں سے حفاظت کا سامان ہے، جو تحریک علم ہمارے ان بچوں کو، ہمارے جوانوں کو آوارہ، بے حیا، ماں باپ کا نافرمان اور اللہ کا دین کا غدار اور داغی بنانے سے بچائے گی یہ تحریک علم۔ اگر ہمارے بچے یہاں محنت کریں گے، یہ ہمارے بزرگ اور بڑے اس ادارے کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں گے، ہمارے بزرگ اس ادارے کے تمام اخراجات کا تکفل اپنی روزمرہ کی آمدنیوں میں اہتمام کے ساتھ، چاہے 10 روپے نکالنے ہو لیکن روزانہ کے اہتمام میں ہی رکھیں گے۔ نہیں، اگر میری روزانہ کی 10 ضرورتیں ہیں تو ایک ضرورت میرے نبی کا لایا ہوا دین بھی ہے۔ اگر میرے گھر کی ضرورت روزانہ 7 دفعے میں پوری ہوتی ہے، یہ دودھ والے کا خرچہ، یہ ٹیوشن والے کا خرچہ، یہ پیٹرول کا خرچہ، لیکن وہ دین کہ جس سے میں کل قیامت میں حضور کے ساتھ سرخروئی کے ساتھ مل سکوں، ان علماء کے ساتھ کھڑا ہو سکوں، میرے وجود اور میری نسلوں میں علم کے روشنی آنے، اور میری نسلیں جو مولانا بھی کہہ کر کے گئے ذہنی اور فکری مرتد نہ ہو جائیں، دوسروں کو ڈنڈوت نہ کرنے لگیں اور دوسروں کی پوجا نہ کرنے لگے، میری نسلیں ایمان کا کلمہ پہنچے، نبی کا نور پہنچے، قرآن کا نور پہنچے۔ اس لیے میں یہ طے کرتا ہوں کہ روزانہ اگر 100 روپے بھی کماؤں گا تو 5 روپے روزانہ الگ، 200 کماؤں گا 10 روپے روزانہ الگ، لیکن اپنے اس ادارے کو انتہا تک پہنچاؤں گا تاکہ پوری بستی میں اللہ کا نور نمایاں ہو جائے، اللہ کے بندے اللہ کے دین اور اس کو قرآن کے حامل بن جائے۔ دوستو، یہ میری بات نہیں ہے، یہ نبوی سیرت ہے، یہ انبیاء کی سیرت ہے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام جب انتقال کر رہے ہیں تو اپنے معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلا کر کہہ رہے ہیں ما کنتم تعبدون من بعدی، اے لوگو، اے بچوں، یہ بتاؤ ہمارے بعد تم کس رب کی پوجا کرو گے؟ یعنی گویا کہ چچا کا، تایا کا، باپ کا، اماں کا، دادی کا، بڑوں کا یہ مطمئن ہو کر اس دنیا سے جانا ضروری ہے کہ جیسے میرے پاس ایمان ہے، جیسے میرے پاس نبی کی سنت کا نور ہے، میرے بچوں میں بھی آنا چاہیے۔ اور یہ طے کر لو آج کہ حکومتیں آتی جاتی رہیں گی، باطل اپنے فتنوں کے ساتھ آتا جاتا رہے گا، لیکن ہندوستان میں مسلمانوں اگر اپنا وجود چاہتے ہو تو یہ طے کرنا پڑے گا کہ دین کے فرائض اور واجبات تو بہت دور کی بات ہے، دین کے ادنا سنت مستحب کو مٹایا جائے اور میں ہندوستان میں زندہ رہوں۔ لعنت ہے میرے وجود پر، دین رہے گا تو میں رہوں گا، نبی کی سنت رہے گی تو میں رہوں گا، قرآن کی تعلیم باقی رہے گی تو میں رہوں گا، مدارس رہیں گے، مکاتب رہیں گے تو میں رہوں گا۔ اس قربانی کے لیے تیار ہے نا انشاءاللہ؟ اس لیے کہ آج یہ ٹوپیاں اور یہ مبارک نورانی چہرے خدا کی قسم انہی اداروں سے فارغ اور انہی اداروں کے اکابر اور بزرگ علماء دین جو 55,000 علماء نے قربانیاں دی، اس کی برکت ہے۔ سن 47 انگریزوں کے دور میں انہوں نے اپنے آپ کو توپوں سے اڑوا دیا، پرچے اڑوا دیے، اپنی بیویوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کر لیا۔ کیوں؟ وہ یہ خطرہ محسوس کر گئے تھے کہ اگر انگریزوں کا مقابلہ نہ کیا تو آنے والی نسلیں کلمے سے محروم ہو جائیں گی۔ تو بھائی آج ہمیں پھر قربانی کی ضرورت ہے۔ بتاؤ بھائی، بھائی بتاؤ، یہ ہمارے قاری صاحب کہہ رہے ہیں دیکھو طالبان علوم نبوت کے اوپر سائے کا ہونا، گرمی سردی سے حفاظت کے لیے لینٹر اس وقت آپ کی گویا کہ ضمیر کو جھنجھوڑ رہا ہے۔ اے لوگوں، تم اپنے گھروں میں آسانی سے آرام سے سردی گرمی کی حفاظت اور اسباب کے ساتھ سوتے ہو، اور مہمانان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تکلیف کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ اس لیے اٹھاؤ بھائی، بتاؤ 2 کوئنٹل چریا سب سے پہلے کون اس میں مرد مجاہد ہے جو کھڑا ہو جائے؟ کتنا خرچہ ہے؟ ہاں بتا دو بھائی، نام بتاؤ جلدی سے۔
بھائی ہمارے جناب انوار صاحب ہیں، پردھان اختر صاحب ہیں بھائی، اللہ انہیں اپنے آپ کو مختار بنا لے، پسندیدہ بنا لے، اور اس بھرے مجمع میں اور برکتوں اور فیصلوں کی رات میں اللہ ان کا انتخاب فرما دے۔ پردھان اختر صاحب بتا دے بھائی، پردھان اختر صاحب، بھائی انوار صاحب ہمارے میزبان بھی رہے، بتائے بھائی روڑی بجرپور کا انتظام ٹھیکہ آپ لے لیں تو انشاءاللہ کام بہت آسان ہو جائے۔ بتائے بھائی نظام الدین عباسی صاحب، استخار عرف سٹل صاحب یا امتیاز ابن بھائی بھورا ٹھیکیدار صاحب ہیں بھائی آئے حضرات، بتا دیں۔ لیاقت چودھری صاحب، غیور ابن لطیف صاحب، بتاؤ بھائی ہیں آئے؟